यीशु मसीह का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप में बढ़ता जाए और आपकी तरक्की हो। आज हम ईद पेंतीकोस के ताल्लुक से बहुत से अहम पहलुओं पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि ईद पेंतीकोस क्यों मनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो क्या मसीहत में ईद मनाना ज़रूरी है, जिसमें हमने ईदों के ताल्लुक से सीखा था कि मसीही दीन की चारों ईदें आसमानी हैं और ईद पेंतीकोस मसीही दीन के मुताबिक चौथी आसमानी ईद है, जो ईद सऊद के बाद 10वें दिन मनाई जाती है। 10 जो कुव्वत का अदद है, इसलिए इस दिन कुव्वत का लिबास हासिल हुआ। आज ईद पेंतीकोस यानी रूहुल कुदुस के बपतिस्मे के ताल्लुक से जो सवालात लोगों के अंदर पाए जाते हैं, उन पहलुओं पर भी आज हम गौर करेंगे। इससे पहले कि हम ईद पेंतीकोस के ताल्लुक से बात करें, पहले इस बात पर गौर करेंगे क्योंकि कुछ लोग सवाल करते हैं कि रूहुल कुदुस क्या है, और फिर इसका जवाब ये देते हैं कि रूहुल कुदुस एक कुव्वत है। अजीज़ों, रूहुल कुदुस कोई चीज़ नहीं बल्कि रूहुल कुदुस इलाही शख्स है और वो तसलीस का तीसरा अकनूम है, क्योंकि लिखा है यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और 26वीं आयत में, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूँगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदुस जिससे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। इन आयात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रूहुल कुदुस मददगार है, और ये बात यस्सु ने अपने शागिर्दों से कही कि मैं उसे भेजूँगा और वो गवाही देगा। तो गवाही वो देता है जो शख्स होता है, और हमने ये भी देखा कि वो सब बातें याद दिलाएगा और सिखाएगा। रूहुल कुदुस के लिए अमाल उसके 5वें बाब की 3री और 4थी आयत में यूँ लिखा है कि पतरस ने हनन्याह से कहा, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुदुस से झूठ बोले। और इसके बाद पतरस ने ये कहा कि तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। बाइबल रूहुल कुदुस को खुदा बताती है, और वो कुव्वत नहीं बल्कि साहिब कुव्वत है, यानी कि वो कुव्वत देता है, वो ज़ोर देता है, वो खुदा की तय की बातें दरियाफ्त करके हमें बताता है, वो आसमान की बातों को हम पर खोलता है। तो अजीज़ों, मसीही दीन ईद पेंतीकोस के साथ मुकम्मल होता है, और हर शख्स जब तक इनफरादी तौर पर रूहुल कुदुस से मामूर ना हो तो उसकी ज़िंदगी में मसीही दीन मुकम्मल नहीं होता। ये ईद पेंतीकोस मसीही दीन की चौथी आसमानी ईद है, और यीशु मसीह ने 4 जगहों पर रूहुल कुदुस की अहमियत को उजागर करते हुए इन बातों पर जोर दिया। पहली बार उस वक्त जब यीशु सामरिया में गया और याकूब के कुएं पे उस सामरी औरत से उसने कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। और 14वीं आयत में यूँ लिखा है, मगर जो कि इस पानी में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उससे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा, जो चश्मा हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। इसके बाद दूसरी बार यीशु मसीह ने रूहुल कुदुस की अहमियत को यूहन्ना की अंजील 7वें बाब की 37वीं आयत में यूँ लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। और तीसरी बार यीशु ने उस वक्त रूहुल कुदुस की अहमियत को उजागर किया जब यीशु मसीह ने आखिरी खाने के बाद जब वो गतसमनी बाग की तरफ जा रहा था, तो अपने शागिर्दों से कहा, यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 65वीं आयत में, मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा
تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ اور چوتھی بار یسوع نے جب وہ آسمان پر اٹھائے جانے کو تھا، زیتون کے پہاڑ پر اس نے روح القدس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا، بلکہ باپ کے وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اور پھر یسوع نے کہا کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یسوع مسیح نے جب تک وہ آسمان پر نہیں چڑھا، اس نے 4 بار روح القدس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اور عزیزو، 4 دنیا کا عدد ہے، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں مسیحی دین کو اپنی زندگی میں مکمل کرنا ضرور ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جب تک روح القدس کا بپتسمہ ہمیں نہ ہو، ہم اس کی خوبیوں کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ 120 کی جماعت جو بالا خانہ میں تھی، تو مقدسہ مریم بھی ان کے بیچ میں تھی، اور یہی یسوع چاہتا تھا کہ جب عالم بالا سے قوت کا لباس حاصل ہو اور روح القدس کا نزول ہو، تو مقدسہ مریم بھی روح القدس سے معمور ہو۔ اس لیے وہ مقدسوں کی جماعت کے اندر بالا خانہ میں موجود تھی۔ عید پینتیکوست کے دن یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ انہیں آگ کے شعلوں کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور بیگانہ زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ روح القدس کا بپتسمہ بیگانہ زبانوں کے ساتھ ہے، اور نئے عہد میں جہاں کہیں روح القدس کا بپتسمے کا ذکر ہے، وہ بیگانہ زبانوں کے ساتھ ملتا ہے، جیسے کہ اعمال اس کا 2 باب 4 آیت میں، اعمال 10 باب اس کی 46ویں آیت میں، اعمال اس کا 19 باب 6 آیت میں درج ہے۔ بغیر بیگانہ زبانوں کے کوئی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اسے روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، کیونکہ بیگانہ زبانیں غیر ایمانداروں کے لیے نشان ہے، اور یہ اس لیے بیگانہ زبانوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور خدا جو کسی کا طرفدار نہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے فرزندوں میں سے 1 یا 2 یا تھوڑے فرزند ترقی کریں اور باقی ترقی نہ کریں، بلکہ یسوع نے تو کہا کہ تم برے ہو کر جب اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ باپ چاہتا ہے کہ اس کے فرزند ترقی یافتہ ہو۔ روح القدس کے بپتسمے کے تعلق سے ایک یہ الجھن بھی پائی جاتی ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا اور اس جماعت نے بیگانہ زبانیں بولیں، تو سب نے ان زبانوں کو اپنی اپنی بولی میں سنا کہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سن رہے تھے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیگانہ زبانیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی، یہاں تو وہ بیگانہ زبانیں سمجھ رہے تھے۔ تو عزیزو، یہاں پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اعمال 2 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، بعض ٹھٹا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ تو عزیزو، یہاں پر کچھ لوگ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سن رہے تھے اور بعض ٹھٹا کر رہے تھے۔ پولس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو سکھاتے ہوئے یہ بات بیان کی۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 2 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ یہاں پر رسول واضح بیان کرتا ہے کہ جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے اس کی کوئی نہیں سمجھتا، اور سمجھ اس وقت ملتی ہے جب کوئی اس کا ترجمہ کرے، لیکن وہ اپنے روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کرتا ہے۔ عزیزو، عید پینتیکوست کے دن جو بیگانہ زبانیں انہوں نے سنی، تو انہیں یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے کام کرنے کے طریقوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا جب بھی اپنی قوم
اپنے لوگوں یا فرزندوں کے بیچ میں کوئی کام ظاہر کر رہا ہوتا ہے یا پھر متعارف کروا رہا ہوتا ہے تو وہ کسی نشان کے ساتھ اسے جوڑتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہاں پر بیگانہ زبانیں جب بولی گئیں تو لوگوں نے اپنی اپنی بولی میں خدا کے بڑے کاموں کا بیان سنا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہی بات آگے پطرس نے واضح کی۔ اعمال دوسرا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، یہ وہی بات ہے جو نبی کی معرفت کہی گئی کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ تو جب بھی خدا نئے کام کو ظاہر کرتا ہے تو وہ کسی نشان کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اسے مزید دیکھیں کتاب مقدس میں سے۔ گنتی اس کا 15واں باب اس کی 32ویں آیت سے یوں درج ہے، ایک آدمی سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا اور لوگ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے، اور انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ خدا نے انہیں سبت کے دن کام کرنے سے منع کیا تھا۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، اور اسے سنسار کیا گیا اور وہ مر گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر کبھی کسی شخص نے جب سبت کو توڑا تو وہ سنسار نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ خدا جب کسی کام کو ظاہر کرتا ہے تو اس کے ساتھ کسی چیز کو جوڑتا ہے۔ آئیں مزید دیکھیں، اعمال کی کتاب میں بھی حنانیہ اور سفیرہ نے جب زمین کو بیچا اور پطرس کے پاس آئے تو پطرس نے کہا کہ تم نے کیوں خدا کی روح سے جھوٹ بولا، اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ لیکن عزیزو، آج لوگ روح القدس سے جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ بالکل اسی طرح عید پینتیکوست کے دن ہوا کہ خدا نے جب روح القدس کو نازل کیا بیگانہ زبانوں کے ساتھ تو اسے معجزے کے ساتھ جوڑا تاکہ لوگ جانیں کہ یہ خدا کی طرف سے نشان ہے۔ اور خدا نے کہا تھا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ جو لوگ روح القدس کے بپتسمے کی مخالفت کرتے ہیں اور بیگانہ زبانیں بولنے سے منع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے انفرادی طور پر ہر شخص میں دین کو مکمل کرنے سے روکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کے اس بڑے کام کے اندر بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جس کے لیے اس نے کہا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ اس کی چاہت یہ ہے کہ ہر بشر بیگانہ زبانوں میں باتیں کرے، کیونکہ یہی وہ راہ ہے جس کے وسیلہ سے ترقی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بپتسمے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ خدا کے فرزند ترقی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزو، اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ ہم جانتے ہیں 10 کنواریوں کو کہ 5 اس میں عقل مند تھی اور 5 بے وقوف تھی۔ جن کے پاس تیل تھا وہ عقل مند تھی، اور جب دولہا آیا تو وہ اس کے استقبال کو گئیں، اور دولہا آنے کو ہے۔ تیل جو روح القدس کی علامت ہے، اور جب وہ آنے کو ہے اپنی دلہن کو لینے کے لیے، تو جو لوگ بیگانہ زبانیں نہیں بولتے اور روح القدس سے بپتسمہ حاصل نہیں کیا تو وہ ان 5 بے وقوف کنواریوں کی مانند نہ نکلیں۔ تو آئے ہم سب عید کو بڑی خوشی کے ساتھ منائیں، کیونکہ یہ آسمانی عید ہے، اور اسے بیگانہ زبانیں بولتے ہوئے، روح میں ترقی کرتے ہوئے اس عید کو ہم منانے والے ہوں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔